अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नाकी। रोज़ाना आप सब देख रहे हैं कि सबकी नज़रें मरकूज़ हैं कि कब सदर ट्रंप और ईरान एक मुआहदे के ऊपर जो एक ब्रॉड अमन का फ्रेमवर्क है उसके ऊपर अग्रीमेंट होती है। हमेशा ये नज़र आ रहा होता है या सदर ट्रंप के बयानात से लग रहा होता है कि बस अब होने को है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि अमरीका की जानिब से ईरान को मज़ीद सख्त तजावीज़ के साथ एक मुसवदा भेजा गया है और अब ईरान की जानिब से इस पर जवाब का इंतज़ार है। अब इसके हवाले से कई जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि ये जो कर्सिव डिप्लोमेसी है ये क्या काम आ रही है या आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। अलबत्ता अब देखना ये है कि इस पर क्या जवाब आता है। अमरीकी सदर ट्रंप जो ही इस मुआहदे के करीब पहुंचने को होते हैं या एटलीस्ट जब वो ऐलानात कर रहे होते हैं कि बहुत जल्द ये मुआहदा होने को है, तो उधर देखा यह जाता है कि लबनान में इजराइल की जानिब से हमलों में तेज़ी भी आती है और अब तो बताया जा रहा है कि 26 साल बाद इस हद तक कई किलोमीटर्स अंदर तक इजरायली अफवाज जो है वो लबनान में दाखिल भी हुई हैं, फोर्ट के ऊपर कब्ज़ा भी किया है, ये अरब मीडिया ने रिपोर्ट किया है। जबकि अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जो नया मुसवदा है जो अमरीका की जानिब से ईरान को इरसाल किया गया है उसमें मज़ीद सख्त तजावीज़ शामिल हैं। देखना यह है कि अमरीका और ईरान के दरमियान ये जो नया मुसवदा भेजा गया है या जो सख्त तजावीज़ अब भेजी गई हैं, क्या वो उनको काबिल कबूल होंगी या नहीं, और इसको भेजने का मकसद क्या है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं सीनियर सफ़ीर हैं, साबिक फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं एजाज़ अहमद चौधरी साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एजाज़ साहब, ये डील होने को होती है, कम अज़ कम ऐलानात की हद तक तो यही लगता है, लेकिन उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर सख्त तजावीज़ का भेजना, क्या ये समझा जाए कि अमरीकी सदर के इर्द गिर्द जो हॉक्स मौजूद हैं वो ये चाहते हैं कि मैक्सिमम गेन वो हासिल कर सकें और किसी तरह से इस डील को लॉक होने से पहले अमरीका की जो बहुत सारी बातें हैं वो मनवाई जा सके। अमेरिका को अब तक तो अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उनकी वो सारी बातें नहीं मनवाई जा सकती। उसकी वजह ये है कि अगर एक मुल्क जिस पे इतनी बमबारी कर दी जाए और वो उससे सरवाइव कर जाए तो वो कैसे मानेगा। और वो मुल्क जिसके पास अब इतनी बड़ी कुंजी उसके हाथ में आ गई है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वाली, राइट, जिसको छुड़वाने के लिए भी अमेरिका अपनी सारी कुव्वत के बावजूद कामयाब नहीं हुआ। तो ऐसे में मुझे तो ऐसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो दुनिया भर में और ईरान के आगे तो खुसूसन अपना एतमाद मुकम्मल तौर पर खो गए हैं और लगता यही है कि वो नेतन्याहू साहब के निर्गे में हैं, या शायद जिस तरह आप कह रही हैं कि उनके इर्द गिर्द भी कोई नियोकॉन्स और इससे हार्डलाइनर्स बैठे हैं कि जैसे ही कोई मुआहदा होने के करीब आता है तो वो कोई ऐसा बयान दाग देते हैं जिसके बाद सारे मामलात रुक जाते हैं। तो या तो ये एक यानी उनकी जिसे कहते हैं ना पब्लिक डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है कि वो इसी अंदाज से कुछ करते हैं कि अगले को अनसर्टन रखें, अगले को अननर्व्ड रखें और फिर जब वो कोई कमज़ोर लम्हा उसके पास आए दूसरे फरीक पर तो वो जल्दी से कोई डील कर ले। एक तो ये तरीका उनका हो सकता है। दूसरा ये है कि वो खुद वाकई परेशान हैं क्योंकि उनके लिए रास्ते जो है वो बंद होते जा रहे हैं, सियासी कीमत बढ़ती चली जा रही है और उनको अपनी ऐसी डील मिल नहीं रही। और अगर वो अपनी मर्जी की डील पे दस्तखत नहीं करवाते हैं तो फिर ये याद रखिए डेमोक्रेट्स जो हैं वो सब ये कहेंगे कि जनाब 2015 की में सारा एग्रीमेंट तो हुआ था, तो आपने फिर ये क्या किया, 10 साल ज़ाया किए। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं खासी मुश्किल में हैं। जी मुश्किल में है, लेकिन एजाज चौधरी साहब ये कोर्सिव डिप्लोमेसी जैसे आपने भी कहा, हमला भी हो गया और बहुत ज़्यादा हमला हुए, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की शक्ल में जो हथियार इस वक्त ईरान के पास आया वो उसने इस्तेमाल किया, उसको भी काउंटर एक तरह से अमेरिका उस तरह से ना कर सका विद ऑल द माइट दैट दे हैव। सो अब आपको लगता है कि जितनी भी वो सख्त तजावीज़ दे दें या बार बार ये कह दें कि अगर डील ना हुई तो हम जंग की तरफ जाएंगे, इससे ईरान इज मूव्ड या उसको कोई परेशानी होती है? बिल्कुल नहीं हो रही ना। मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ईरान को किसी किस्म की भी परेशानी है। और ठीक है, जंग तो ईरान भी नहीं चाहेगा क्योंकि उसकी वजह से मुश्किलात तो बढ़ जाती हैं, लेकिन ईरान को ये पता तो चल गया है कि उसके मिसाइल इतने एक्यूरेट थे। अभी कोई साहब आए हुए थे
اور وہ بتا رہے تھے کہ جناب کس طریقے سے ایون اسرائیل کے اندر تل ابیب کے اندر کتنی کس قسم کی تباہی پھیلی ہے، اور یہاں پہ بھی خلیجی ریاستوں میں بھی۔ تو امریکہ جب یہ دھمکی لگاتا ہے کہ جناب میں حملہ کرنے لگوں گا، تو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اس سے بقول ڈونلڈ ٹرمپ کے 1 گھنٹہ پہلے خلیجی ریاستوں نے خود درخواست کی کہ جناب آپ یہ کام نہ کریں، کیونکہ خمیازہ تو سارا وہ بھگت رہے ہیں۔ گویا امریکہ کے اپنے الائز امریکہ کو اب کہہ رہے ہیں کہ اپنی روش بدلے۔ ان میں یو اے ای بھی ہے، یعنی وہ امارات جو مکمل طور پر اسرائیل اور امریکہ کے یعنی آستانے پہ بیٹھا ہوا تھا کہ جناب آپ ہمیں بچائیں گے، وہ بھی اب سمجھ گیا ہے کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ اب یہ استطاعت نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں نا کہ ایسے میں اگر آپ سخت تجاویز بھیجتے ہیں تو اس کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایسا وقت لے رہے ہوں، کیونکہ وہاں سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے پاس اب اتنا اسلحہ بھی نہیں بچا، کیونکہ بے دریغ استعمال ہوا ہے۔ لوگوں نے تو باقاعدہ کیلکولیٹ کیا ہے کہ یہ 18-19 ہزار ٹارگیٹ سے امریکہ میں ایران میں، اور ہر ایک پہ اگر 2 میزائل کے حساب سے بھی لگایا جائے تو بہت زیادہ ان کا ساز و سامان جا چکا ہے، جنگی ساز و سامان۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو سیکرٹری آف وار ہیں، ان کے پاس بھی سوائے یہ بڑے بڑے دعووں کے اب کوئی ایسا رہا نہیں ہے۔ تو ان کے لیے تو بہتر یہی ہوگا کہ وہ ابھی جو ڈیل نکل سکتی ہے وہ کر لیں، اور میرے خیال میں ایران ان کو تیار ہے وہ ڈیل دینے کے لیے، بشرطے کہ وہ بھی ایران کے لیے وہ شرائط جو ہیں جو ایران کہنا چاہ رہا ہے وہ بھی مانے، جس طرح کے ان کے لیے جو ایسٹس ہیں یا ان کی جو سینکشنز ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب دیر آئیں گے اس کے اوپر۔ جی اچھا، تو لیکن ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں اعزاز چودھری صاحب کہ جیسے ہی ڈیل کے قریب پہنچ رہے ہوں، یعنی بیانات کی حد تک جو پبلک ڈپلومیسی کرتے صدر ٹرمپ نظر آتے ہیں، ادھر اسرائیل کی جانب سے لبنان کے اندر حملوں میں تیزی آتی ہے، اور جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ 26 سال بعد جس طرح سے وہ اندر کافی کلومیٹرز تک چلے گئے ہیں، تو کیا اسرائیل کسی صورت رین نہیں ہو پا رہا؟ دے ڈونٹ وانٹ کہ کسی طرح وہ چاہتا ہے کہ امریکہ ڈیل نہ کرے ایران کے ساتھ؟ بالکل بالکل، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نیتنیاہو صاحب بالکل نہیں چاہتے کہ کوئی ڈیل ہو۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ان کے ساتھ بھیڑے۔ ان کی تو 2 خواہشیں تھیں۔ پہلی خواہش تو ان کی یہ تھی کہ ایران اور خلیجی ریاستوں کی اپنی جنگ ہو جائے، یہ ایک دوسرے کو اتنا کمزور کر دیں کہ ان کا جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے وہ پورا ہو جائے۔ دوسرا ان کا یہ تھا کہ امریکہ ان کی جنگ لڑ لے اور ایران کو اتنا کمزور کر دے کہ وہ ہمارے لیے خطرہ نہ رہے۔ بدقسمتی سے، ان کے لیے بدقسمتی سے اور ہمارے دنیا کے لیے خوش قسمتی سے، وہ دونوں خواب اس کے پورے نہیں ہوئے ہیں۔ اور اب وہ صورتحال یہ ہے کہ اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں جتنا مجھے مل سکتا ہے اس سارے ہنگامے سے پہلے میں لے لوں۔ چاہے غزہ کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 70% آپ بالکل اپنے اس میں ضم کر لیں گے، اسی طرح ساؤتھ لیبنان بھی وہ ضم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے۔ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح والا کا حساب ہے، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ جو نیا آرڈر بننے جا رہا ہے اس میں ایران اب موجود رہے گا، بلکہ ایران ایک بڑی بالادست قوت کے طور پر ابھر آئے گا اگلے چند سالوں میں۔ اس لیے اسرائیل کو بڑی فکر ہے کہ اس ایران کے ساتھ خلیجی ریاستیں کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں گی اپنا، یعنی ایک قسم کا نان ایگریشن پیکٹ کہہ لیں یا کوئی اس قسم کا کوئی سمجھوتا کر لیں گی، جس کے بعد اسرائیل کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ تو اعزاز چودھری صاحب، جیسے جو انہوں نے ابراہیمی معاہدوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد اس کے اوپر سب لوگوں نے کہا کہ it's very irrelevant to bring those Abraham Accords at this moment، لیکن جلد یا بدیر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے تو اپنا کلیئر موقف دے دیا اور ہمیشہ دیتا آیا ہے، لیکن کیا وہ قطر کو، سعودی عربیہ کو یا دیگر جو اس وقت مسلم ممالک شامل نہیں ہیں ان پر امریکہ زور ڈال سکتا ہے، given the fact کہ یہ خلیجی ریاستوں کی انویسٹمنٹ بھی بہت ہے امریکہ کی ساتھ اور الائز بھی ہیں؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی بہت زیادہ ڈپینڈنسیز ہو گئی ہوئی ہیں امریکہ کے اوپر۔ اڈے بھی ہیں اور وہ اڈے آرام سے ختم نہیں ہوں گے، ساتھ ہی انہوں نے انویسٹمنٹ جس طرح آپ نے کہا بہت سرمایہ کاری کر رکھی ہے، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ابھرتا ہوا ایران جو ہے، اس کے ساتھ ہم نے اب معاملات چلانے۔ آپ نے قطر کو دیکھا کہ کس طریقے سے ایران کے ساتھ وہ باقاعدہ بات چیت میں مصروف ہیں۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ خلیجی ریاستوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس خطے میں ایران کو زیر نہیں کیا جا سکتا، ہمیں اب ان کے ساتھ مل کر ہی رہنا ہے اور امریکہ کو آہستہ آہستہ ڈیل کرنا ہے۔ اور یہ اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ امریکہ کا قد کاٹ خاصا تیزی سے اس علاقے میں نیچا ہو جائے گا،
اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ ان کا امریکہ کا کوئی دوست بھی نہیں بچا، یعنی جو یورپین کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، جو نیٹو کے ممبران ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ان میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں آیا. اوپر سے چین اور روس مکمل طور پر ایران کی حمایت کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کے لیے کوئی دن بہت اچھے نہیں، آپشنز بھی زیادہ اچھی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کس بات کی غلط فہمی ہے کہ وہ دوبارہ حملہ کر کے کوئی بہتر نتائج حاصل کر سکیں گے. کم از کم مجھے تو نظر نہیں آ رہا. سر، جو خلیجی ریاستوں کے درمیان پہلے بھی دراڑیں تھیں، لیکن اب کچھ رفٹ بڑھتی نظر آئی اس کانفلکٹ کے دوران بھی، اور اس کے بعد بھی یقیناً تعلقات جو ہیں کچھ کے تو کافی ہاسٹائل ہیں. پاکستان کے کیونکہ تمام خلیجی ریاستوں کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں، what do we have to watch for؟ دیکھیے، پاکستان یقیناً اس کا سفارتی پروفائل ماشاءاللہ اتنا زیادہ بڑا ہے. عسکری پروفائل ہمارا پہلے بڑھ چکا تھا مئی 2025 کی جنگ کے بعد. تو اب پاکستان کا تو پورے اس خطے میں جو نیا ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر بنے گا، اس میں پاکستان کا یقیناً ایک بہت اچھا حصہ ہوگا. اچھا، سعودی عرب کے ساتھ، قطر کے ساتھ ہمارے پہلے ہی اچھے تعلقات تھے. یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو بدقسمتی سے ان کے حکمرانوں کو ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی کہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت جو ہے یہی آگے کی بڑھتی ہوئی دنیا ہے. حالانکہ کسی کو نہیں یہ غلط فہمی تھی. آج میں نے ایک انڈیپینڈنٹ اردو میں آرٹیکل بھی اسی چیز پہ لکھا ہے کہ یہ اب ڈکلائننگ ارینجمنٹ ہے. اب جو نئی دنیا بننے جا رہی ہے اس کے اندر یہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ یو اے ای کو بھی اب تھوڑی بہت ان کو سمجھ آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا نا کہ حملہ کرتا ہوں، تو انہوں نے، یو اے ای نے باقاعدہ سعودی عرب اور قطر کے ساتھ مل کر درخواست کی کہ آپ حملہ نہ کریں. یعنی آپ سوچیں نا کہ ایک وقت تھا کہ جب یو اے ای کہتا تھا کہ فنش دی جاب، یعنی ختم کر دو ایران کو، لیکن اب وہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ حملہ نہ کریں. اس کا مطلب یہ کہ اب ان کے حکمرانوں کو بھی آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہوگی کہ ان کا مستقبل اس خطے کے ساتھ وابستہ ہے، بجائے اس کے کہ وہ دور باندھ کی جو ریاستیں ہیں، اور خصوصاً ایسی ریاستیں، اسرائیل جیسی ریاستیں جنہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کر رکھا ہے، یا ایون بھارت جیسے ملک جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں اور اینٹی مسلم ایجنڈا پہ متفق ہوئے ہیں، وہ آئی تھنک یو اے ای کو سمجھ آ جائے گی اور جلدی وہ واپس لوٹ آئے گا. خلیجی ریاستوں کو اکٹھے ہی رہنا چاہیے. اور پاکستان کا، آپ نے بالکل درست کہا، پاکستان کا مقام جو ہے اس نئے سسٹم میں بہت اچھا ہوگا. خصوصاً ایران کے حوالے سے مجھے کبھی امید ہے کہ جیسے سینکشنز اٹھیں گی، پاکستان اور ایران کی اقتصادی لحاظ سے ہمیں بہت فوائد ہونے کی توقع کرنی چاہیے. جی، بہت بہت شکریہ اعزاز احمد چودھری صاحب فار بینگ ود اس آن دا شاہ. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو ایک طرف یہ چیزیں چل رہی ہیں تو دوسری طرف سوالات اٹھا رہی ہے اپوزیشن جماعتیں اور لوگ بھی کہ حکومت ڈومیسٹک فرنٹ پر کیا کچھ دینے کو ہے آنے والے بجٹ میں. ویلکم بیک. آنے والے بجٹ کے حوالے سے حکومت پر اس وقت تنقید کی جا رہی ہے، خصوصاً جیسے ہی ایف بی آر کے شارٹ فال کا علم ہوا ہے یا نئے ٹیکسز کے حوالے سے آئی ایم ایف کی تجاویز پر حکومت کی ریزسٹنس. آئی ڈونٹ نو اف اٹ از اے سو کالڈ ریزسٹنس یا واقعی ریزسٹ کر رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ہوگا کیا. اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے اندر جو الیکشنز ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں محمد زبیر صاحب، سابق گورنر سندھ، سینئر سیاستدان. بہت شکریہ فار جوائننگ کا. زبیر صاحب، آپ نے بھی لکھا ہے کہ جو ایف بی آر کا شارٹ فال ہے کہ ہم ریونیو ٹارگٹس تو بہت بڑے بڑے کھڑے کر دیتے ہیں ہر بجٹ کے اندر، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیلئر ہے اس ادارے کا اور حکومت کا. اب کیا کرے بیچاری حکومت؟ زبردستی تو لوگوں کے گلے سے ٹیکس نہیں نکال سکتی نا. ہاں، ٹیکس لاگو ضرور کر سکتی ہے عوام پر. تو وین یو سے دس از فیلئر، کہاں ایگزیکٹلی یو وڈ پوائنٹ یور فنگرز ایٹ؟ دیکھیں، ایک تو مطلب فیلئر ہر لحاظ سے، اگر آپ یہ کوئی حکومت ریزن دیتی ہے کہ جی اس وجہ سے ہم کلیکٹ نہیں کر سکے اور اس وجہ سے کلیکٹ نہیں کر سکے، تو دیٹ مینس دا فیلئر ان پلاننگ. کلیئرلی جب آپ نے سال شروع ہوا تھا تو سال شروع جب ہوا آپ نے 14.1 ٹریلین کا ٹارگٹ رکھا، اینڈ ود ان 2-3 months یو ریئلائز کہ یہ بہت اوور ایمبیشس ٹارگٹ تھا اور اس کو ریوائز ڈاؤن ورڈ کر دیا گیا. ٹھیک. اب یہ جو 864 بلین کا شارٹ فال ہے، یہ ریوائز لوور ٹارگٹ کے اگینسٹ ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کو آپ پھر اگر پلاننگ میں فقدان تھا، سمجھنے میں فقدان تھا، اکنامک فورکاسٹ کرنے کا ایک کمزوری تھی، کہ ظاہر ہے ایک تو طریقہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی معیشت بڑھے گی اور اس کی وجہ سے بجائے کہ آپ ٹیکسز زیادہ امپوز کریں، آٹومیٹکلی زیادہ
لوگ ٹیکس دینے کے قابل ہوں گے, بزنسز زیادہ ہوں گے گروتھ کی وجہ سے. سو اگر ساری چیزوں کا آپ کا پلان غلط تھا تو پھر آپ نے وہ رسپانسبلٹی لینی, اور پھر اس کے بعد کنسسٹنٹلی آپ ایک اپنا شارٹ فال کرتے چلے جائیں. اور آپ کے پاس ایک آسان حربہ آ گیا, جو ایک ہمارے منسٹر ہیں, بہت سینئر منسٹر, انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ جب لوگ ٹیکس نہیں دیتے تو پھر ہم پیٹرول کے تھرو ہی اور بجلی کے بلوں کے تھرو ہی تو ٹیکس لیں گے. ابھی آپ یہ سوچیں کہ پیٹرولیم لیوی الگ ایک ہے, وہ ایک حکومت کو ایک ایسا ذریعہ مل گیا ہے ٹیکس لگانے کا کہ جس کا میرے اور آپ کی اور کسی کے پاس چوائس ہی نہیں ہے. ایوری ٹائم ہم موٹر سائیکل میں یا کار میں پیٹرول ڈالیں گے تو ہمیں 120 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی دینا ہے. صحیح. اور پیٹرولیم لیوی کی جو نادیہ صرف بتانے کے لیے کہ آئی ایم ایف سے جو ہم نے اگریمنٹ کی ہے قرضہ, جس کی وجہ سے ہماری کوئی انڈیپینڈنس ختم ہو گیا فیصلہ سازی کی, ہمارے پاس تمام فیصلے آئی ایم ایف کرتے ہیں, وہ $7 بلین اوور 3 ایئر ہے. اس کو اگر رفلی کر لے تو تقریباً 2 ٹریلین روپیز بنتے ہیں. صحیح. اب صرف اس سال 1.4 ٹریلین کلیکٹ کریں گے پیٹرولیم لیوی, اور اگلے سال کا جو ہدف رکھا جا رہا ہے وہ 1.7 ٹریلین. یعنی کہ آپ خود سوچیں کہ اس 7 بلین کے آئی ایم ایف پلان سے بہت زیادہ آپ تو صرف عوام سے چھوڑ رہے ہیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو زبیر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, یہ لوگوں کا سوال ہے, دیکھیں آپ تو اکنامکس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, ہم آپ سے سیکھتے ہیں, یہ کون سا طریقہ کار ہے اور کیا آپ کوئی بھی ملک کی معیشت اس طرح انحصار کر سکتی ہے اپنے ریونیو ٹارگٹس کو میٹ کرنے کے لیے کہ they use PDL as a very quick means of money, یا جب وفاق کے پاس پیسے کم ہو جائیں تو اسی طرح سے آپ اکٹھے کر لیں, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگا دیں, اور پھر آئی ایم ایف کیوں کچھ نہیں کہتا زبیر صاحب کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں؟ یہ کون سا سٹرکچر ہے؟ جی ایک تو آئی ایم ایف کا جو بیسکلی دیکھیں, ایک تو ہمیں we have to start learning and debating کہ آئی ایم ایف ہمارے لیے ہمیں چاہیے بھی ہے نہیں چاہیے, کیونکہ یہ اس لیے ڈیبیٹ میں کہہ رہا ہوں ہونی شروع ہو جانی چاہیے کیونکہ 2027 میں پریزنٹ آئی ایم ایف پروگرام ختم ہوگا, اور اس وقت جتنی بھی انڈیکیشنز ہیں جس وجہ سے ہم نے 2024 میں آئی ایم ایف پروگرام جو لیٹسٹ لیا تھا وہ تو اس سے بھی زیادہ خراب سچویشن ہے. مطلب ہمارے فورن ایکسچینج اپلیکیشنز جو ہیں اگلے سال یا اس سے اگلے سال اور زیادہ ہے, اور ہماری کیپیسٹی ٹو ارن فورن ایکسچینج پہلے سے بھی کم ہو گئی. مثال کے طور پر ایکسپورٹس آپ کی کم ہو گئی ہیں, ریمیٹنسز سے سہارا بڑھ جاتا ہے, لیکن ظاہر ہے آپ تھوڑی سی معیشت کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ حکومت کس طرح سے فیصلہ سازی کر رہی ہے کہ آسان ترین طریقہ, اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ پاکستان کے فنڈامنٹل قانون کے اگینسٹ ہے جو پیٹرولیم لیوی کا طریقہ کار ہے, کیونکہ پاکستان کے آئین کے حساب سے این ایف سی ایوارڈ کے تحت 58% جو ہے ہر ٹیکس پر آپ کو صوبے کو دینا پڑتا ہے. صحیح. تو آپ نے یہ ایک آسان آؤٹ سائڈ دیٹ ٹیمپلیٹ ایک ڈھونڈ لیا کہ یہ ایسا ٹیکس امپوز کرو اور اسے قانون بنا دو کہ جی یہ ڈویزیبل پول میں نہ جائے گا, یہ پورا کا پورا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہے گا. تو آپ خود سوچیں کہ اگر یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا تو یہ اس کی میگنیٹیوڈ آپ سوچیں کتنی زیادہ ہے, جو سارے کے سارا حکومت کے پاس جاتا ہے. اب وہ لوگ کہنے کو جو مرضی کہہ لیں کہ جی وہ استعمال اس لیے ہوتے, بھائی آپ کے ٹیکس کا ایک باکس ہے اس میں یہ پیسہ جائے یا فیڈرل ٹیکس ریونیو کے تھرو اس باکس میں جائے, وہ تو وہی روپیہ ہے نا, وہی ڈالر ہے, وہی چیز. جی تو زبیر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ بھی آج کی خبر آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ جس میں آئی ایم ایف جو ہے وہ فورس کر رہا ہے کہ جی ایس ٹی کو 1% بڑھا دیا جائے, 18 سے 19% کر دیا جائے, اور حکومت ریزسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. مجھے معذرت کے ساتھ بڑی مذائقہ خیز یہ بات لگتی ہے کہ حکومت ریزسٹ کرنے کی کوشش کری. حکومت پی ڈی ایل ریزسٹ نہیں کرتی کہ جس سے ہر شخص جو ہے وہ کس حد تک مشکل میں آتا ہے, مہنگائی بڑھتی ہے, لیکن یہ ریزسٹ کر رہی ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مزید مہنگائی کیا ہوگی یہ بھی بتا دیجئے. مزید مہنگائی ہوگی, اور یہ دیکھیں نا یہ سب سے برے طریقے کی ٹیکسیشن انڈائریکٹ ٹیکس, کہ جو جی ایس ٹی آپ آٹے کا تھیلا لینے جاتے ہیں تو اس میں ایک غریب آدمی بھی اتنا ہی ایک کلو پر دے گا جتنا ایک امیر آدمی دے گا.
آپ چینی لینے جاتے ہیں, آپ کوئی بھی پروڈکٹ لینے جاتے ہیں تو اس پر آپ کو جی ایس ٹی دینے 18%. اب اس کو آپ 19% دے دیں گے تو وہ اور زیادہ ظاہر ہے انڈائریکٹ ٹیکس میں اضافہ ہو جائے گا. اس کا ایک اور بڑا کلیئر ایک میسج ہوگا کہ حکومت پاکستان نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے ہیں اور ان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے کا. دیکھیں نا, ہم جو ہمارا جو پاکستان کا مسئلہ ہے وہ ٹیکس نیٹ ٹیکس میں اضافہ کس طرح سے کرنا ہے. دو طریقے, ایک تو جو آلریڈی جو بھی جن پر ٹیکس لگایا جاتا ہے, یا کارپوریٹ سیکٹر ہے, انڈسٹریل سیکٹر ہے, یا سیلریڈ کلاس ہے, یہ سارے جو ہیں اس پر آپ اور مزید ٹیکس ڈال دیتے ہیں اور انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھا دیتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے which is an absurd way, جو دنیا میں بالکل ریجیکٹڈ طریقہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ کو براڈن کرتے ہیں, ان سیکٹرز کو آہستہ آہستہ شامل کرتے ہیں اپنے ٹیکس نیٹ میں جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں براڈننگ آف دا ٹیکس نیٹ. لائک ایگریکلچر سیکٹر ہے, ایگریکلچر سیکٹر جو ہے 25% ہے تقریباً آپ کا جی ڈی پی کا, پوری اکانومی کا حصہ, اور کنٹریبیوٹ 0.3% کرتے ہیں. تو there is imbalance, clear imbalance ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے ٹریڈرز ہیں اسی طرح سے وہ ٹیکس نہیں دیتے. ریئل اسٹیٹ ہے تو زبیر صاحب آئی ایم ایف کو یہ تو نہیں نظر آتا کہ وہ جی ایس ٹی پہ بات کر لیتی ہے, وہ پی ڈی ایل پہ بات کر لیتی ہے, وہ دیگر ٹیکسز پہ بات کر لیتی ہے. وائی ڈو دے ناٹ ٹاک اباؤٹ دس؟ یہ اس پر کیوں نہیں وہ اتنا زیادہ مصر ہوتے کہ حکومت پھر ریزسٹ ہی نہ کر سکے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آئی ایم ایف یہ کیوں کرنے دیتی ہے, اور آئی ایم ایف ہی فیصلہ کرتی ہے کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ اگزامپل دیتا ہوں. ابھی جیو ٹی وی پر ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی پاپولیشن کنٹرول کے حوالے سے کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کی جو پاپولیشن انکریز ہے 2.5%, وائپ آؤٹ کر دیتا ہے آپ کی جو بھی گروتھ ہوتی ہے, جو بھی ہوتا ہے. تو اب آپ اس میں ایک سجیشن بھی آئی کہ یہ کانٹرسیپٹیوز ہیں فار ایگزامپل وچ ہیز بین یوزڈ, اس پر ٹیکس آپ نے اتنے لگا دیے, ڈیوٹیاں لگا دی. اب فائنانس منسٹر when he was interviewed تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف سے بات کریں گے اس سلسلے میں. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ فیصلہ اس چیز پر, اتنی چھوٹی سی چیز پر نہیں کرنے کے لیے تیار, 18 سے 19% جی ایس ٹی, اور آئی ایم ایف از دا ڈیسیژن میکر, آئی ایم ایف ڈیسائیڈز. اور یہ حکومت پہلی حکومت ہے دنیا کی, میرا خیال ہے پاکستان کی تو ہے ہی ہے, جو کہ ان کو وہ بھی نہیں ہوتا فیل کہ جی ہم پبلک میں جا کے یہ نہ کہیں. فائنانس منسٹر کو میں ایزیلی آنسرڈ بائی سیئنگ کہ جی yes, this is a good suggestion and I will look into this, or we will look into this. But he says کہ ہم آئی ایم ایف سے بات کریں گے. زبیر صاحب یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. Welcome back. In focus ہے محمد زبیر, سابق گورنر سندھ. There has to be a debate whether we really want an IMF or not. یعنی کہ جب یہ والا پروگرام ختم ہوگا تو اگر ہم نہیں جاتے تو پھر ہمیں تو عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہیں, اب تو بہت ہی کچھ غلط ہو جائے گا اگر ہم نہیں گئے. تو یہ فیصلے پھر کیسے ہوں گے؟ And do you think that we can sustain without an extended fund facility? دیکھیں نا, پوائنٹ یہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ جو حکومت ہے, یہ جو بجٹ آئے گا نادیہ, یہ 5th بجٹ ہوگا انڈر دا پرائم منسٹرشپ آف شہباز. 5th بجٹ 2022 میں پہلا دیا تھا اور یہ 5th بجٹ ہوگا. پاکستان میں صرف ایک سبلن حکمران آئے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو, جن کو 5 بجٹ دینے کا موقع ملا. اس کے بعد جتنے بھی آئے, اور ہم سب اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ بھائی ان کا اکنامک ویژن تھا, اس اکنامک ویژن کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہوئی. آپ نے 2 سال 3 سال میں نکال دیا, اور وہ اکنامک ویژن کوئی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اوور اے پیریڈ آف 5 ایئرس کے. وہ اپنے 5 بجٹ دے تاکہ وہ پہلے بجٹ میں اہداف ہے اس کا اوور آل 5 ایئر پلان ہوتا ہے. صحیح. اب یہاں تو شہباز شریف صاحب تو اس سے تو نہیں انکار کر سکتے کہ ان کو موقع نہیں ملا, لیکن اگر ہم آج یہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں 4 سال کی حکومت کے بعد کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ گئے تو ہم پھر ڈیفالٹ کے دانے پر ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ we have done nothing نا. آئی ایم ایف is there to for a short period so that during which time you fix your economic issues. اگر آپ ادھر ہی کھڑے ہوئے ہوں گے even after the completion of the IMF program, and that is why Pakistan has set a world record of 25 IMF programs without fixing economy. پاکستان کی کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج سے 25 سال پہلے کے مقابلے میں پاکستان امپروو کیا ہے. پاکستان ریجنل کنٹریز کے مقابلے میں بھی پیچھے چل رہا ہے. پاکستان اپنے لحاظ سے بھی جو آپ کی ایوریج گروتھ ریٹ فار ایگزامپل
سو لاسٹ 4 سال کی اگر ہم لیں تو 1950 کی دہائی سے آج تک کوئی بھی ایوریج 4 ایئر پیریڈ اتنا خراب نہیں تھا گروتھ ریٹ کے حساب سے. سو ہم وہیں کھڑے ہیں. ہمارا فورن ایکسچینج ریزروز آپ دیکھ رہے ہیں $16 بلین وقت ہیں آپ کے پاس, جس میں سے $12.5 بلین آپ کے دوست ممالک کے. سو آپ نے کیا اچیو کیا؟ باقی آئی ایم ایف نے آ کے جو دے دیے تھے. سو آپ نے کیا اچیو بٹ کیا؟ زبیر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں. دیکھیں کوئی بھی حکومت نہیں چاہے گی کہ گروتھ نہیں ہو, اکانومی کا پہیہ نہیں چلے, بیکاز آف کورس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. اور اب اگر نظام ہائیبرڈ بھی ہو تو پولیٹیکل کیپٹل نہ بھی کرے لیکن اچھی سی وی پھر ضرور ہوتی ہے نا, کہ بھائی دیکھیں لوگ بھی خوش ہے, خوشحالی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیوں نہیں کر سکتے, کیوں ایف ڈی آئی نہیں آ رہا, وجہ کیا ہے, کیوں اکانومی کا پہیہ نہیں چلا پا رہے؟ اتنے ذہین فتین لوگ بیٹھے ہیں, پہلے بھی بیٹھ چکے ہیں انہی حکومتوں کے ساتھ, نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کر چکے ہیں. واٹ از دا پرابلم؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پہلا حصہ آپ کے کوشچن کا بالکل صحیح تھا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی سنسیئرٹی نہیں ہوگی. شہباز شریف کیوں نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں ترقی ہو, پاکستان وہ کیوں نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے؟ بالکل میں تو ان لوگوں میں بالکل شامل نہیں ہوں کہ میں کہوں گا کہ جی وہ جان بوجھ کے کچھ کر رہے ہیں. دوسرا حصہ آپ کا جو ہے میرا سوال, آپ کا سوال کا طرز ہے کہ اتنے کمپٹنٹ لوگ بیٹھے. کمپٹنٹ ہی تو نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو مسلم لیگ کی جو معاشی ٹیم تھی اس کو تو تجربہ کار ٹیم کہا جاتا تھا کہ ہمارے پاس بڑی تجربہ کار ٹیم, لیکن وہ معاشی ٹیم اس وقت تھی جب شاہد خاقان عباس تھی, مفتاح اسماعیل, دانیہ عزیز, ڈاکٹر عائشہ فوز, یہ لوگ شامل تھے. اور خرم دستگیر جو اس وقت مسلم لیگ کا حصہ ہیں, باقی سب جو میں نے نام لیے بشمول میرے, ہم تو روٹ کے دوسری سائڈ پر آ گئے, بٹ خرم دستگیر تو ابھی تک پی ایم ایل این کا حصہ ہے. آپ اس کابینہ کو اٹھا کے دیکھیں اور خرم دستگیر جو I would say is probably the very best in the party today. آپ اس کا استعمال نہیں کرتے. وہ کمرس منسٹر رہ چکے ہیں, وہ پرائیویٹائزیشن منسٹر رہ چکے ہیں, ڈیفینس منسٹر, فورن منسٹر, انڈرسٹینڈز اکانومی, انڈرسٹینڈز دیز تھنگس. آپ اس کو اپنے سائڈ لائن کر کے آپ, کیونکہ آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں. اب ایف ڈی آئی کا آپ نے ذکر کیا, پرائم منسٹر کو یہ تو کوئی نہیں بلیم کر سکتا کہ جی انہوں نے ایفرٹ نہیں کیا. انہوں نے جتنے دورے باہر کیے ہیں بالکل کسی نے بھی نہیں کیے ان کے پرائم منسٹر نے. کتنے ایم او یو سائن کیے ہیں, تو انٹینٹ بھی ہے ایم او یو جب آپ سائن کرتے ہیں کنورٹ نہیں کر سکتے. کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو وہ چاہیے, ایک ایفرٹ چاہیے اور ایک قابلیت چاہیے جو آپ کی اس کابینہ میں یا پچھلی کابینہ میں ہے ہی نہیں. وہ کنورٹ کر ہی نہیں سکتے. اس کے ساتھ بیوروکریسی کا حل کر دیں تو آپ کو ٹوٹل پکچر اتنی بلیک نظر آئے گی. They do not have the ability. جب جو 4 سال کے بعد ایکسپورٹ کم ہو چکی ہے جس حکومت کے انڈر, کیا کمٹ کرے گی؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم 60 بلین کر دیں گے 2029 تک. اب آپ بتائیں, پہلے تو پوچھے, پہلے 31 بلین سے آپ نے 32 بلین سے لے کے ابھی آپ 30 بلین پر آگے 4 سال کے بعد. زبیر صاحب یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہے محمد زبیر, سابق گورنر سندھ, سینئر سیاستدان. زبیر صاحب ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف میں آؤں گی. گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر شکایت کر رہی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ جی ہمیں تو ریلی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. ہمیں جس طرح سے گلگت بلتستان سے نکالا گیا, جنید اکبر صاحب کو, پھر اسد قیصر صاحب کا بھی حوالہ آپ کے سامنے ہے, لیکن آج وہاں گلگت بلتستان نے دیکھیں یکساں کر دیا سب کچھ. ان کے چیف الیکشن کمشنر نے کہہ دیا ہے نہ کوئی وفاقی وزراء آئیں گے, نہ وزیر اعظم آئیں گے, نہ کوئی پارٹی کے اسٹالورٹس اس طرح سے آئیں گے جو لیڈران میں سے ہے یا سینٹ کے چیئرمین میں سے ہے. سو اب آپ کے خیال سے ناؤ یو کین سے there is equality. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ جو پریزنٹ ہمارا الیکشن کمیشن ہے اس پر تو کوئی بھروسہ ہے ہی. انہوں نے جب سے یہ بنے اور خاص طور پر 2024 میں جس شرمناک طریقے سے دھاندلی کی پاکستان میں, اوور نائٹ ریزلٹس کو جس طرح سے بدلا کیا, جس طرح سے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے فارم 47 ایشو کیے گئے, 45 فارم 45 کو اگنور کر کے, آج بھی الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پر آپ جا کے جب ریزلٹس کو دیکھتے ہیں اور جس طرح سے رد و بدل کیے گئے, میرا خیال ہے اس سے زیادہ شرمناک بات ہو ہی نہیں سکتی. لیکن وہ بالکل اس سے آ رہی ہے بیکاز ان کو کوئی پکڑ ٹکڑ کرنے والا کوئی نہ کورٹ ہے, نہ کوئی کچہری ہے, نہ کوئی اور ہے. سو ہاؤ کین آئی ایون ٹرسٹ کہ جو گلگت بلتستان میں الیکشن ہوگا اس میں کیا ہوگا. اور اوبویسلی اس میں پہلے اپوزیشن کا یہ رائٹ تھا, اسد قیصر صاحب جا رہے تھے گلگت بلتستان وہاں کیمپین کرنے کے لیے, یا وہ جنید اکبر صاحب وہاں گئے ہوئے تھے
ان کو وہ پروونس سے نکال کے باہر بٹھا دیا. جی تو پی ٹی آئی کے لیے تو ہر چیز اتنی مشکل کی جائے گی, اور وہ والا بلنڈر نہیں کریں گے جو 2024 میں کیا تھا. 2024 میں وہ سمجھے تھے کہ ہم نے پی ٹی آئی کا کام تمام کر دیا ہے اور ووٹ نہیں پڑیں گے پی ٹی آئی کو, بیکاز ظاہر ہے پارٹی کا پی ٹی آئی کا کچھ سمبل نہیں تھا, الیکشن سمبل نہیں تھا. لیکن یہ بلنڈر وہ رات کو 9 بجے ان کو خیال آیا کہ یہ بہت بڑا بلنڈر ہو گیا, اینڈ پھر وہ ہبڑ دبڑ میں اور جلد بازی میں ان کو سارا ریزلٹ چینج کر. اس دفعہ وہ سب یہ نہیں کریں گے. But the reality is PTI does not have the right to campaign. Even ان کے جو local leadership ہے ادھر جو جس طرح سے پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, ڈرایا دمکایا جا رہا ہے اور لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. How can we even expect any free fair elections in گلگت بلتستان؟ ابھی آزاد کشمیر میں الیکشن ہوں گے, اس کے بعد آزاد کشمیر میں حکومت کے ساتھ جو رابطے ہیں اس وقت ایکشن کمیٹی کے, وہ بھی کچھ بہت لائک کوارڈین نہیں نظر آ رہے. بالکل دیکھیں نا, ایک ہم نے یہ جو پریزنٹ رولنگ رجیم ہے, انہوں نے ایک چیز طے کر لی ہے, اور طے کر لی تھی کچھ عرصے پہلے, کہ جی ہم نے اس نظام کو, یہ جو نظام ہے ہائیبرڈ نظام, یہ ہم نے چلانا ہے 2030 2032 2035 تک, ایز لانگ ایز اس میں چاہے جتنے بڑے بڑے کرپشن کے کیسز ہوں, سندھ میں جتنے بڑے شدید ایشوز آ جائیں, لوگوں کو مشکلات میں اضافہ بھی ہو جائے, لیکن ہم نے یہ سسٹم چلانا ہے, یہ نظام چلانا ہے, کیونکہ دوسرا آپشن ہمارے پاس پی ٹی آئی ہے, اور وہ تو کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے. اینڈ therefore we will not let end this system to derail. اس کو کرنے کے لیے ہمیں جو مرضی کرنا پڑے ہم وہ کریں گے, چاہے وہ ہم نے آئین میں تبدیلی کرنی ہو, جو 26ویں امینڈمنٹ 27ویں امینڈمنٹ, چاہے پیکا لا سے میڈیا کی آواز بند کرنی ہو, چاہے دوسرے حل پہ استعمال کریں, پارلیمنٹ کو بالکل ختم کر دیا جائے, ان کی جو فیصلہ سازی اس کی ختم کر دی جائے, جو بھی ان کو کہا جائے وہ دھڑ 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 اسٹینڈ کر لیتے ہیں. تو آئی تھنک وی آر ان اے ویری انفارچونیٹ سچویشن کہ جس میں ظاہر عوام کے پاس ابیلٹی ٹو ریزسٹ تو ہے ہی نہیں. صحیح. تو زبیر صاحب, اب آخر میں صرف 40 سیکنڈز میں اتنا بتا دیں لوگوں کو, آنے والے بجٹ میں کیا ایکسپیکٹ کریں وہ لوگ جن کے اوپر آلریڈی ٹیکس ہے, یعنی جو ٹیکس پیئرز ہیں, کیا کریں؟ دیکھیں, I would not suggest کہ یہ بڑا مشکل ایئر ہوگا فسکل ایئر ہر لحاظ سے, اور اس میں مشکلات میں اضافہ ہی ہوگا عوام کو اگر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ایک اگر دیکھیں نا, میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ دیکھتا ہوں, عوام کی نہیں دیکھتا, میں یہ دیکھتا ہوں کہ انویسٹمنٹ کے انسینٹیوز کتنے دیے جاتے ہیں. اگر انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوگا تو پھر آ کے عوام کو نوکریاں کیسے ملیں گی, ٹیکس کلیکٹ کیسے ہوگا, ان کے لیے بہتری کیسے ہوگی عوام کے لیے, سیدھا پاکٹ میں تو نہیں پیسے پہنچا سکتے نا عوام کے. تو دس از ویری ویری پور سچویشن, اور ہم اس میں پھنسے تھے. بہت بہت شکریہ محمد زبیر صاحب فار بینگ ود دا شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.